अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ वडेरा बेस, हवेली बेस, रिवेंज बेस, रूड हीरो, बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, यूनिवर्सिटी बेस, किडनैपिंग बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने जा रहे हैं जी। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। एमरे दिलहाम बख्त को नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी साकत निगाहें सामने दीवार पर बनी अपनी पेंटिंग के नक्शो निगार में उलझी हुई थी। शाह बख्त पहली बार हमारे घर आया तो मैंने उसे अपने दिल का मकीन मान लिया। सुलझा संजीदा अंदाज लिए खूबसूरती का शाहकार शख्स किसी भी लड़की का दिल मुट्ठी में करने के से अच्छे से आगाह था, लेकिन यहाँ भी अरीने बाजी जीत गई। वो उसकी मंजूर नज़र ठहरी। मैं जानती थी कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर मैंने अरीने पे अपनी पसंद जाहिर करते उससे शाबख्त मांग लिया और वो पगली हा उसने मुझे अपनी मोहब्बत दान कर दी। लेकिन मुझे भीख नहीं, शाबख्त चाहिए था, पूरे का पूरा शाबख्त। वो कभी भी मेरा नहीं हो सका। दिल तुमने देखा, वो अरीने की बेटी से प्यार करता था और फिर देखा था वो हा और मैं जीत गई। दिल वो ज़रूरी था और अरीने का जाना ज़रूर आज था। मैंने उसकी आंखों में हमेशा अरीने को देखा था और वो मैं जीत गई उस रात। हाँ, बारिश की रात में जीत गई। दिल फाते हमेशा एक होता है ना। तुमने देखा शाबख्त, फाते सिर्फ एमरे थी और मैं जीत गई। आज अरीने कहाँ है? उसकी ज़हनी रूह फिर से भटकने लगी थी। दिलहाम बख्त ने तासिब से अपनी माँ को देखा था। हरम, मोहब्बत करना जुर्म है तो मुजरिम तो तुम भी हो दिलहाम बख्त। उससे पास कहीं अना की चिंगारती आवाज़ गूंजी थी। दिलहाम ने कुछ साअतें अजियत से आंखें मूंदी। फाते एक होता है मम्मा, लेकिन शाबख्त हवेली की फाते आप नहीं हैं, अरीने हैं, जिसने सबके हार के बीच सब कुछ जीत लिया। अव्वल यही कि अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते वो अमर होगी और उन्होंने रिश्ते छोड़े तो सिर्फ रिश्तों की खातिर। और आप तो उस दास्तान में खुद गर्जी से ज़्यादा कुछ किरदार निभा ही नहीं सकी। मम्मा, क्या ये कहना काफ़ी नहीं कि आपको रिश्ते निभाना नहीं आता था? क्या आपको समझ आ रही है कि आपका बेटा आप जैसा है और वो भी अरीने से नफरत करता रहा है? उसने कभी लफ्ज़ खाला, मेरी बहन, मैरी की बहन नहीं बोला। और फिर अना, मेरी अना। दिलहाम की पुरसोज पे बाहर खड़ी अना ने अपने नाम की पुकार और इश्क में डूबी आवाज़ महसूस की। अरीने, अगर वो बेनाम हो के मर गई हैं तो आप भी बेनामी की ज़िंदगी जी हैं। दिलहाम बख्त की माँ अमराव हैं और उसकी बहनें, उसकी बीवी, हाँ सब हैं, लेकिन एमरे बख्त कौन है भला? माजी का किस्सा जानता है कौन? नहीं दिल, वो छीन लेती है, उसे छीनना आता है। वो अपनी जगह से उठते उसकी तरफ बढ़ी थी। सब लड़खड़ाई। दिलहाम बेइख्तियार उनकी तरफ भागा था। मम्मा, खुदा का वास्ता है अपने एलविजन से निकल आए, मेरी तकलीफ महसूस करें। दुनिया का फाते आलम बना दिलहाम बख्त अंदर से कोई सिर्फ आपकी वजह से टूट फूट का शिकार है। मामा, आपको अपनी औलाद को मजबूत बनाना था, ना कि उन्हें पत्तों की मामूली ससराहट सुनते हम सहम जाने वाला बना दिया आपने। प्लीज़ आप तो बस कर दें। जहाँ अब तक खुद गर्ज रही हैं वहाँ कुछ और सही, सिर्फ अपने लिए खुद गर्ज बन जाएं। अरीने को अपनी खुशियों का दुश्मन समझना छोड़ दें। उन्होंने तो अपना सब कुछ लुटा के सिर्फ आपकी खुशियों को देखा था। तो आप वो जादूगरनी है अपनी बेटी के ज़रिए वो तुम्हें जाने वो क्या कुछ कह रही थी। दिलहाम ने एक बेबस निगाह उन पे डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ा था, जबकि दरवाजे से लगी अना लम्हों में वहाँ से हटी थी। उसका चेहरा पसीने से तर था, दिल धड़क रहा था। जिसकी जान आपकी दुश्मन बन बैठी थी वो आपके बेटे की ज़िंदगी है। शाबख्त की ज़िंदगी छीनने के बाद क्या दिलहाम बख्त से ज़िंदगी छीन लेना चाहती हैं? अना का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। वो शख्स कितना मासूम था, आज भी अंदर से वही दिलहाम बख्त था जिससे पहली बार मिली थी। अना को लग रहा था उसकी सांसें तंग हो रही थी। अगर उसकी माँ अरीने की नफ़रत में अना को सज़ा दे रही थी तो वो भी एमरे की नफ़रत में दिलहाम बख्त को सज़ा दे रही थी। सज़ा और शख्स की सज़ा का मुद्दा कोई सुनता तो हैरान रह जाता। भला झगड़ा क्या था? दो प्यारे दोस्तों का
اور جو جھگڑا تھا ان میں ایک ملخوط الخواص تھی تو دوسری دنیا سے رخ موڑ چکی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سزا دے رہے تھے۔ کس چیز کی؟ شاید محبت کی۔ وہ دلہام کی آزمائش ختم کرنا چاہتی تھی، وہ سب بھول جانا چاہتی تھی۔ فقط یاد رکھنا تو دلہام کی محبت، لیکن کیا وہ اپنی ماں کی طرح ناپے شک رکھتا تھا؟ تبھی اسے آر جے کے ساتھ نہیں، وہ دلہام کو ایمرے نہیں بننے دے گی۔ وہ آر جے کو اس کے سامنے لا کر اپنی بے گناہی ثابت کرے گی۔ وہ شاہ بخت اور ارینے کی طرح بدگمان سی داستان نہیں بنے گی، وہ دلہام کی انادل بنے گی۔ خود سے الجھتے وہ بہت کچھ پلان کر چکی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آر جے اس کی دوستی سے دلہام شک میں مبتلا ہے۔ اس کے چہرے پہ مطمئن سی مسکراہٹ تھی کہ وہ شخص اس کی الجھنیں دور کرتے اسے آل فاطم بنائے گی۔ وہ کچن میں جاتے ہی خود ہی چائے بنانے لگی۔ جب کمرے میں آئی تو دلہام کہیں جانے کے لیے ریڈی نظر آ رہا تھا اور اس کی مکمل توجہ پہ کال تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے پرسنالٹی، سیاسی ایشوز وغیرہ کے لیے کال کی جانے گھر والوں کے سامنے نہیں کرتا تھا، لیکن انا یہاں نہیں تھی تبھی وہ مصروف تھا۔ اگر آپ کی پارٹی دھاندلی کے ثبوت پیش کر دے تو میں یہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، پر میری بھی شرط ہے کہ اگر آپ اپنے الزامات ثابت نہیں کر پائے تو یقیناً ایک کڑی سزا آپ کی منتظر ہے۔ قریشی صاحب، اس کے چہرے پر چھائی بلا کی سختی انا کے جسم پر سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ بالکل یہی میں بھی شک اور ابہام میں جاننا نہیں چاہتی، بنا یقین کرے وہ دوسروں پر سچ ثابت کرنا جانے وہ میری دوسری طرف کیا کہا گیا تھا۔ پہلی بار انا دل کا سہما تھا اور پھر وہ بھی اسے کڑی سزا دے گا۔ نہیں، وہ اپنی سوچوں سے پریشان بے اختیار سی بولی۔ جب دلہام اس کی آواز سن کر چونکتے ہوئے پلٹا تھا اور اس پر نظر پڑتے ہی کال بند کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مزاج یار پہلے سے برہم تھا اور وہ اس کام میں دخل اندازی کی مرتکب ہوئی تھی۔ ہاں نہیں، وہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی آپ کی تو میں انا کو بات بنانی نہیں آ رہی تھی۔ کیا میں نے چائے مانگی؟ دلہام نے ابرو چکائے تھے اور وہی اس کا جلادی روپ دیکھتے اس کا دل بھرایا تھا۔ آنکھوں سے بن بادل برسات کی دلہام کو سٹک کیا۔ ایسا کون سا پہاڑ توڑ دیا گیا کہ آپ کے سر پر جو اتنا ریکٹ کر رہی ہیں میڈم آپ؟ وہ سیل بند بیڈ پر اچھالتے اس کی طرف آیا تھا۔ انا کو لگا کہ اب دلہام کے ہاتھوں نہیں بچے گی۔ اس سارے ارادے چت کرتے ہی وہ بھگ سے اڑا دیے۔ اس کے ہاتھ دلہام کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے کپ کپائے تھے اور دوسرے لمحے چائے کپ سمیت زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ حیرانی سے نیچے گرے کپ کو دیکھ رہی تھی جو دبیز قلم پر گرنے سے ٹوٹا نہیں تھا اور چائے کے چھینٹے دبیز قلم کی تہہ میں جذب ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انا کی انگلیاں ضرور جلی تھیں۔ کیا ہے یہ کون سا مونسٹر دیکھ لیا تم نے جو وائبریٹ موڈ پہ لگ گئی ہو؟ دلہام کو اس کی احمقانہ حرکتیں مزید غصہ دلا رہی تھیں، جبکہ انا کا جھکا سر تو بس بے بس حد تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ضبط کا دامن چھوڑے اس کمرے سے نکل جانا ضروری سمجھا تھا۔ اس کے جاتے ہی انا نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ آج تک وہ بدو شخص کے سامنے تھی اور جب دلہام نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ اسے کانفیڈنٹ اچھی لگتی ہے، پھر اب یہ شاید وہ تھک گئی تھی۔ اسے دلہام کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، اپنا ضرب بسیر نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اس کے نقش و نگار پہ انگلیاں پھیرنے لگی اور انگلیوں پہ گرم چائے گرنے سے جلن ہو رہی تھی، لیکن وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ایک مہربان ہاتھ اس نے ہاتھ تھاما تھا اور اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دلہام ہاتھ میں کوئی آئنمنٹ لیے اس کی انگلیوں پر لگا رہا تھا، مطلب وہ اتنا بے پرواہ نہیں تھا۔ انا کا دل چاہا کہ دل کھول کے ہنسے، لیکن وہ اس سے ناراض تھی۔ تبھی رخ موڑ لیا۔ دلہام نے دل ورفتگی سے اس کا انداز دیکھا اور گہری سانس ہوا کے سپرد کیے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیڈ سے اپنا موبائل اٹھاتے موبائل کی طرف کمرے سے نکل گیا، جبکہ انا فتح یاب سے مبہم سے مسکراتے صوفے کی پشتے ٹیک لگا گئی۔ کچھ سوچتے موبائل اٹھایا اور آر جے کا نمبر ڈائل کیا۔ اور اپنا یقین دوسروں پہ ثابت لوں اور پھر اپنے اصولوں سے ہٹنا میرے لیے موت ہے۔ دلہام جملے کے بعض گشت آس پاس سنائی دیے تو بے ساختہ گڑبڑا گئی۔ اوہ دلہام بت، اس سے پہلے کہ وہ رانگ پروف ثابت کرتے انہیں مرنا تو آپ کے ہاتھوں سے ہی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں پر لگے آئنمنٹ کو دیکھتے مسکراتے جا رہی تھی، جبکہ نظریں موبائل پر تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، ایک میسیج ڈراپ کرتے ہوئے وہ پورا اعتماد تھی کہ بہت جلدی وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی، لیکن ایسا اسے لگ رہا تھا آر جے وہ آگے آر جے تھا۔ اس دن وہ پریحان کی ضد پر اسے ٹیرس پہ لایا تھا اور ایک ہی گھر میں بند رہتے رہتے وہ حد درجہ اکتا چکی تھی۔ درید کو بھی اس پر ترس آیا تھا اور وہ ٹیرس پر کھلی فضا کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی کن من برستی بارش کی بوندوں میں جو رنگ
رب پریحان کے چہرے پر کھلکھلائے تھے، وہ اسے ملحوظ کر رہے تھے۔ تم آؤ نا درید، اوہ بارش دیکھ کر تو میں زندگی محسوس کر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ درید، پریحان کی بات درید کے دماغ کی نسیں ہلا رہی تھی، تیش سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اس پیاری لڑکی کو زندگی جینے کا کوئی حق نہیں تھا بھلا؟ وہ اسے ہاتھ میں تھامے واک کرنے لگا تھا۔ پریحان نے کبھی اس سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کی تھی، وہ خوش تھا کہ پہلی بار اسے خوشی دینے کے قابل ہوا تھا۔ ذرا سا رکتے، وہ پریحان کے زرد چہرے اور سرخ چہرے میں گھلے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بیچ چھت کے رکتے اپنی نرم انگلیوں کی پورز اس کے رخساروں سے مس کر رہا تھا۔ پریحان جو اس کی آنکھوں میں اپنی چاہت کے رنگ دیکھ رہی تھی، بے اختیار نظریں جھکا گئی تھی۔ درید اس کی شرم سے لال پڑتی رنگت پہ مسکرایا تھا۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ تو دوسرا۔ درید اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے گنگنا رہا تھا۔ بارش میں من چاہے ہم سفر کا ساتھ اسے بہت زیادہ سکون دے رہا تھا۔ پریحان نے آنکھیں کھولے، ان جلتی مشعلوں کو دیکھنا چاہا۔ کتنا خوش تھا وہ اس کی ذرا سی قربت حاصل کرتے، بے اختیار ہی پریحان اس سے ہاتھ چھڑاتے۔ درید کے چہرے کو چھونے لگی۔ وہ شخص اس کا تھا جسے وہ ماضی میں قید رکھتے، مسلسل اسے اذیت دے رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر وہ اپنے وہم جھٹکتے تو شاید وہ سنبھل سکتی تھی۔ اس کے ہم سفر نے اس کے ماضی کو لے کے اپنایا تھا، وہ اسے انتظار کی سوغات دے سکتی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پہ ٹکائے وہ اس کی ساعتوں کے ہمیشہ بہترین رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ کتنا خوشگوار تھا الویژن سے باہر کی دنیا۔ پل پل ایک ساتھ چلوں میں جہاں جائے تو، دائیں میں تیرے بھائی میں تو ہوں، رت میں ہوائیں میں تو ساتھیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی جبھی اس کا چہرہ تیزی سے بھیگ رہا تھا، لیکن دوسرے پل اسے جھٹکا لگا تھا جہاں وہ اسے بے حد قریب کر گیا تھا، اور اس نے غور کیا تو درید کا چہرہ صرف نم تھا، اتنا بھیگا نہیں تھا شاید جتنا شاید اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ درید نے اس کی پلکوں سے آنسو چننے رخسار صاف کیے تو اسے احساس ہوا کہ بارش نہیں بلکہ اسے اپنے ادھورے خواب رلا رہے تھے۔ وہ بلبلائی تھی۔ درید نے اسے مضبوطی سے اپنے اندر بھینچ لیا اور اس کے ہر دکھ کا مداوا اپنی محبت کی مساحائی سے کر رہا تھا۔ جانے کیوں اس کے زخم بھر نہیں رہے تھے، وہ جتنا اپنی انگلیوں کی پور سے اس کی پلکوں سے قیمتی موتیوں کو چن رہا تھا وہ اتنا ہی۔ ہنسوں میں جب گائے گی تو، روؤں میں مرجائے تو، بھیگوں میں برسائے تو ساتھیا۔ وہ پریحان کو اپنے حال دل سناتے شاید اس کے دل کو درید کے حال پہ رحم کھانے کی التجا کر رہا تھا، پر اس پر پریحان کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ درید نے اپنے قرب سے اسے پگھلنا دیکھا تھا تو وہ اس پر وہم میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا کہ درید کی قربت پر پریحان کو مضطرب رکھتی ہے۔ وہ خود کو مضبوط کر رہا تھا تو اگر وہ تم ہاتھ کو دل میں جگہ دیتا تو پریحان ختم ہو جاتی، اگر اس کا ساتھی ہار مان لیتا تو پریحان سانس تو لے سکتی تھی پر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ درید اپنی سوچوں پر گھبرا اٹھا تھا۔ بارش میں پھر سے تیزی آنے لگی لیکن وہ بھیگ رہے تھے، اپنی سوچوں میں مگن سے وہ اپنے سے لگے وجود کی کپاہٹ محسوس کرتی۔ درید نے اسے مزید آزمانا نہیں چاہا اور اسے اٹھائے روم میں آیا۔ اگرچہ ماحول میں ہنکی چھائی تھی، گرمیوں کے دن تھے، لیکن پریحان کا کپکپانا اسے وہم میں مبتلا کر گیا اور اس کا ڈریس نکالتے اسے تھمانے لگا، پر پریحان کے قابل رحم حالت پہ وہ خود ہی اس کا ڈریس چینج کرنے میں ہیلپ کر رہا تھا، جبکہ پریحان پھر سے بے حسی کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ وہ خوبصورت لمحے امر نہیں ہوئے تھے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ درید کیا بارش تھم گئی؟ وہ اسے بیڈ پر لٹائے بستر اڑانے لگا تھا جب پریحان اسے کیٹالیپسی موڈ سے نکلی تھی۔ نہیں، لیکن تمہارے لیے زیادہ بھیگنا صحیح نہیں ہے۔ اور درید کیا تم میری سانس لینے پر بھی پابندی لگا دو گے؟ پریحان کا روڈ انداز اس کے دل میں چبھا تھا۔ وہ لڑکی تو نہیں تھی جس کے ساتھ وہ کچھ دیر پہلے تھا۔ پریحان اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے کے بعد کروٹ بدل گئی تھی، اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی تو وہ درید بھی نم آنکھیں تھی۔ کوئی خوشی کامل ہی نہیں تھی۔ وہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتے اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پہ سونے لگا تھا۔ حالی پہلو اسے مزید کم پرسری کا شکار کر رہا تھا۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، کب تک بھلا پریحان کے پاگل پن کا ساتھ دے گا؟ منفی سوچیں پھر سے رونانے لگی تھی جب آہٹ محسوس کرتے چونکی تھی اور پھر خود پہ جھکتا سایہ اس کی سانسیں بند کرنے لگا۔ درید آج اس کے پاس نہیں تھا، وہ اس سے دور تھا، وہ اسے ناراض کر چکی تھی۔ وہ ہمہ وقت اس کا ہاتھ تھامے رکھتا، اب اسے یقیناً لوسپیئر اسے لے جائے گا۔ اتنے دنوں بعد وہ سرگوشیاں اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ انتظار ختم ہوا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، درید کو بلانا چاہتی تھی، بھلا کیوں؟ اسے رخ موڑ گیا، وہ پاس تھا، لوسپیئر نہیں آتا تھا۔
درید سیلفش ہو گیا تھا، اس نے صرف اپنا سوچا، اس اپنی انا کو دیکھا، پریحان کو نہیں۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا رمز بی بی میری رسوائی کا؟ وہ اسے شہر لایا تھا شاپنگ کے لیے، تبھی پھر سے اس کے سر تھی۔ دیکھو موسیٰ، گن پوائنٹ پہ نکاح تم نے کیا تھا، میں نے نہیں، سو نبھانا تو پڑے گا۔ وہ شرارتی مسکان چہرے پر سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو موسیٰ نے ایک نگاہ اسے دلکش تراپے پر ڈالی تھی اور پھر نظروں کا رخ موڑ لیا تھا۔ میں نے اس وقت جو مجھے صحیح لگا تھا وہ میں نے کیا تھا، آپ سمجھ لیں اپنے مالکوں سے وفاداری نبھانی تھی، اور آج اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ کا انداز بہت ہی روڈ تھا، رمز کی آنکھوں کا ریٹینا پھر سے سکڑا تھا اور پھر پھیلا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شیشی میں بنی ریگولر بوتل اسے دے دی ماری، اور اتنا اچانک کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ پاس گزرتی گاڑی میں بیٹھے شخص کی اچانک نگاہ ان دونوں پر پڑی اور موسیٰ بازو میں اٹھنے والی تکلیف سے بلبلا اٹھا، جبکہ رمز کا سرخ چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ صرف ٹرائل تھا، تم یاد رکھنا، تمہارے ساتھ کی خاطر میں کسی کی جان بھی لے سکتی ہوں اور جان دے بھی سکتی ہوں۔ وہ شستر سا اس دیوانی کو دیکھے جا رہا تھا، حیران تو گاڑی میں بیٹھا شخص بھی تھا۔ لمحے پہلے اس نے سوچا رمز نے خود ہی اس کی تردید کر دی تھی، وہ گاڑی وہاں سے بھگا کے لے گیا تھا۔ رمز بی بی یہ سب غلط ہے، آئی ایم ویری سوری، میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ یہ قانونی چارہ جوئی پہلی کڑی تھی، امید ہے کہ آپ ہر فیصلے سے اور اس کے فائدہ نقصان دے کر رمز بی بی۔ وہ بھاگتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہاسپٹل کی جانب بڑھتے بار بار اس کی پریشانی پسینے سے تار ہو رہی تھی، پہلو میں رہتا بخار بنجارہ دل اپنے نقصان پر ماتم گدا تھا۔ فیصلوں پہ اپنا اختیار ہوتا تو شاید خدا سے شرک کا مرتکب ہرزی روح ہو بیٹھتا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ دلہام وقت کا پیے ہونے کی حیثیت سے بہت سے لوگ اس سے آگاہ تھے، تبھی اسے خاص وقت دقت نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ وہ اسے دیوار سے ٹیک لگائے ایمرجنسی وارڈ میں نظریں جمائے ہوئے تھا جب ڈاکٹر پاس آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں؟ وہ حتی الامکان کوشش میں تھا کہ اس کی بیقراری اس قدر ظاہر نہ ہو جو کہ نوکر اور مالک کا فرق شک میں پڑ جائے۔ آپ آئیں میرے آفس میں، مجھے آپ سے پرسنل بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتا روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ موسیٰ کا سیل باز اٹھا تھا۔ دوسری جانب بات سنتے اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ وہ شل خواصوں سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا تھا اور اگلے 15 منٹ میں اس نے خود کو پل صراط پر محسوس کیا تھا۔ محبت آزمائش بن جاتی ہے، آج پہلی بار جانا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اچھا کرنے کا سوچا اور رمز بی بی کے ساتھ موسیٰ پھٹے گریبان سے نظریں زمین پر جھکائے۔ کچھ دیر پہلے کی جانے والی ٹھکائی سے اس کا رخسار سے پھٹا تھا، ہونٹ بھی زخمی تھے اور اچھا صلہ مل رہا ہے مخبر ہونے کا۔ آج پہلی بار موسیٰ کو اندازہ ہوا تھا کہ دلہام کو ایک پولیٹیشین نہیں بلکہ بھائی لوگ میں سے ہونا چاہیے تھا۔ جتنا تو وہ غصے میں رہتا تھا اور اس کا 2.5 کلو والا ہاتھ سامنے والے کا حشر کرنے کو کافی تھا، ان سب کے بعد بھی کچھ حیرت نہ تھی۔ اس کا وفادار تھا اور اس کے بھائیوں کے جتنا پیار رکھتا تھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو، اگر تمہاری بات ذرا بھی جول ہوا تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں سے واجب ہوگا۔ موسیٰ دلہام کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، تو جانے کیا ہوا، اسے اور سہنا تھا۔ آپ کا نمک کھایا ہے سر، جھوٹ نہیں بولا۔ بی بی جی شٹ اپ، دفعہ ہو جو یہاں سے۔ وہ مرد تھا تو کیا ہر آزمائش صرف اسی کے حصے میں آنی تھی؟ برداشت کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا جب وہ آنکھیں موندے چیئر پہ جھولنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر کی خواتین اور اسپیشلی رمز اور انا اس کی زندگی میں بھونچال کیوں پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اسے دشمنوں سے زیادہ گھر والے کمزور کرنے لگے تھے۔ مجھے ہر حال میں وہ شخص چاہیے موسیٰ، ورنہ میں تمہارا حال اس سے بھی برا کر دوں گا۔ اس کا پورا دن سیاسی حساب سے بہت ٹف جا رہا تھا اور ایسے میں گھر کے مسائل اس کے لیے ذہنی ٹارچر تھے۔ موسیٰ ابھی بھی وہیں رکا تھا اور اس وقت اسے ذہنی اذیت میں کچھ نہیں تھا۔ دور کہیں موبائل بج رہا تھا، آفس میں ہوتے اس کا پرسنل نمبر سیل بھی موسیٰ کے ہاتھ میں رہتا، شاید وہ اسے دور لے جا چکا تھا۔ موسیٰ نظروں سے دور ہٹا لو، دلہام کو تاثر نے آ گھیرا اور اس نے موسیٰ کو اس کے سب سے پہ لگایا۔ کچھ ازالے کرنے کو اسے سب کچھ قربان کرنا پڑا تھا، شاید محبت بھی۔ جب موسیٰ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی بات سنتے دلہام کے لیے یہ اس دن کا آخری جھٹکا تھا۔ جانے کیوں لوگ اس یقین توڑ جاتے ہیں۔ یوجکٹی اپنے سامنے کفن میں لپٹی لاش دیکھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ دلہام وقت کی اذیتوں کے سوزیوں کا حساب کرتے وہ اسے روش اپنا لیں گے، ممتا کا قرض ادا کریں گے، لیکن ایسا قرض اس کا یقین توڑ گیا تھا۔ ایک بار پھر دلہام وقت ٹوٹ گیا اور اس کا بھٹکا ہوا آنسو بھیگی پلکوں کے کنارے آ ٹکا تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دلہام، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ دا جان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو آنکھیں کھولے، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر موئی چچا
اور بابا جان سے ہوتی ہوئی نگاہیں ان کے پیچھے موجود لوگوں پر پڑی تھی اور پھر سے کفن میں لپٹی لاش پہ وہ آپ کی ذہنی اور کلمہ شہادت میت کو اٹھانے کو چرکندے آگے بڑھے، تبھی کسی نے دھام کو شاید آگے کیا۔ وہ مکان کی انداز میں چارپائی کو کونا پکڑتے ہوئے کھڑا ہوا، اور آپ کے وجود کا حصہ ہوں، شرمندگی ہے مجھے اس بات کی۔ حویلی کے دلان پہ ٹھہرا دلہام بہت سختی سے کسی سے مخاطب تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ باتیں صرف ایک ہوتا ہے، آپ تو اس داستان میں خود غرضی سے بھی زیادہ کچھ کردار نبھا ہی نہیں سکی۔ وہ خود غرض عورت فاتح بن گئی تھی، کیونکہ اس نے دلہام بخت کے یقین کو ہرایا تھا۔ وہ ماں تھی اور دلہام کو ان کی محبت آج محسوس ہو رہی تھی۔ پچھتاوے گھیرنے لگے تھے۔ باپ کے قاتل کے مرنے کی خوشیاں منائے یا ماں کے مرنے کا سوگ، وہ ارینے کی بے نام محبت نہیں مرے گی۔ دلہام بخت کی ماں جو شاہ بخت کے تفاخر سے حویلی سے نکلی تھی، انا کے دل پہ بوجھ پڑنے لگا تھا۔ خود غرضی کی اس داستان کو وہ آج بند کر کے اپنا نام اس دنیا سے ہٹا گئی تھی، بنا دنیا کو سچائی سے آگاہ کیے۔ ایملے کی موت بہت اچانک تھی، اسے خبر ملی تھی، اور اس کے کمرے سے جانے کے بعد وہ گمسم سی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ وہ دوسرے دن اپنے کمرے میں مردہ ملی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئی تھی۔ کفن دفن سے سوئم تک کا عرصہ اس نے اس دنیا سے کٹ کر گزارا تھا۔ ماں سوائے مردوں کے کسی اور کی شکل نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا مردانہ خانے میں رکھا تھا۔ آج دا جان نے اسے زبردستی حویلی کے اندر لایا تھا۔ امراؤ جان اور بی جان نے اسے آگے بڑھ کر تسلی کے دینے کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے تو خفیف سا سر ہلاتے اپنے ٹھیک ہونے کا کہتے فارمیلٹی نبھا گیا تھا۔ انا اپنی انگلیاں چھٹکاتے اسے دیکھ رہی تھی اور رہ کے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ یہ تو درد اس نے بھی سہا تھا، لیکن اس وقت بخت حویلی والوں کی نفرت اپنی ماں کے غم سے نہیں مٹا سکی، اور تب محبت کا سوگ بھی منانا تھا آج۔ لیکن اسے دلہام بخت کی تکلیف وہ اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انا کے قریب نہیں رہا تھا، لیکن انا اس کے قریب رہتے اس کے غم بانٹنا چاہتی تھی۔ ناراضگی اور غصے ان کے درمیان ایک رشتہ تھا، اور قریب رہتے ہوئے آج بھی محبت کی اجنبیت دل کو خود سے بہت دور کر لیا تھا۔ اس نے رمز نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر سر رکھا تو دلہام چونکا تھا، جو شاید اس کے غم میں شریک اپنیت جتاتا احساس ہوا۔ پھر نگاہ رمز سے ہوتی ہوئی انا پہ پڑی، جس کے پیچھے موسیٰ ٹھہرا تھا۔ وہ سب سے سرسری نظر ڈالتے رمز کے ہاتھوں پر بازو چڑھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اذیتیں بڑھ رہی تھی جن کی حد لامحدود تھی۔ انا نے سوالیہ نگاہوں سے موسیٰ کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا تھا، اور ایک وہی تھا اس کی قریبی جو اس کی ہر کیفیت کے پیچھے محرک سے آگاہ رہتا۔ دلہام کا ریاکشن رمز کے لیے بھی تھوڑا آکورڈ تھا، مگر اس کے ذہنی ہلپرشار کو محسوس کرتے وہ درگزر کر گئی تھی۔ جاؤ بیٹا، اس وقت بیوی ہی بہترین غم گسار ہوتی ہے، دلہام کو تسلی دو۔ وہ جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، اس کی رضا میں راضی رہنا ہی مصلحت پسندی ہے۔ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ بی جان نے انا کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ کمرے میں چھائی گہری خاموشی انا کا دل کھلانے لگی تھی۔ بے اختیار آگے بڑھتے ونڈو سے بھاری کرٹن ہٹائے تھے، ستاروں سے بھرے روشن آسمان اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ سست روی سے چلتے اس کے برابر آ بیٹھی تھی، دل بنجارا سا ہم کے اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ لرزتے ہوئے نہ ہوا سے اس کا ہاتھ رکھتا مخروطی انگلیاں اس کے سر کا مساج کرنے لگی۔ دلہام نے آنکھوں سے بازو ہٹائے تو دیکھا تو اس کے لیے فکر انا کے چہرے پہ درج تھی، تو وہ پرسوچ نگاہیں اس پر جمی اس کے اندر کے رازوں کو تلاشنے کی کھوج میں تھی۔ کچھ دیر اسے خاموش نظروں سے دیکھتے آنکھیں موند لیں اور اس کی طرف کھسکتے ہوئے اس کی گود میں رکھ لیا۔ دلہام کا یہ عمل انا کے لیے کسی انہونی سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کے سر میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے ہوئے بالوں سے کھیلنے لگی تھی۔ جو ہوا اسے قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کے قناعت نہیں کر سکتے آپ۔ چپ کا روزہ ٹوٹا تھا۔ دلہام نے پیٹ کے بل لیٹتے ہوئے مکمل طور پر خود کو اس کی پناہ میں گم کر لیا تھا۔ وہ واقعی ماں سے بچھڑا پریشان سا بچہ لگ رہا تھا۔ کیا یہ ستم نہیں کہ جن حوالوں سے وہ ایک دوسرے سے میلوں کا فاصلہ اپنائے ہوئے تھے، ہمیشہ وہی حوالے انہیں قریب بھی لائے تھے، صدائیں دیتے ہوئے اور ہاک اڑاتے ہوئے۔ میں اپنے آپ سے گزاروں تب تک، کاش پھر سے تمہارے اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے۔ میں نے ساری زندگی انہیں خود سے محروم رکھا۔ کیا تم اس اذیت کا اندازہ کر سکتی ہو جو بن ماں باپ کے بچے کی ہوتی ہے؟ تمہیں تو سب میسر رہا ہے نا؟ اور میں کمزور لہجے کی تھکان پہ وہ اسے دیکھنے لگی، اگرچہ آواز سرگوشی نما تھی۔
مگر اس کی توجہ کے دھاگے مکمل طور پر اس کی طرف مبذول تھی۔ وہ تو بخوبی سمجھ پا رہی تھی، میں تھک گیا ہوں ان اذیتوں کا شمار کرتے ہوئے، مجھے سکون چاہیے۔ ایک گہری سانس بھرتے وہ اٹھ بیٹھا۔ انا خاموش سی اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے سر کے بالوں کو جکڑے بدحال بیٹھا تھا۔ عجب کیفیت تھی، پاس بیٹھا شخص اس کا محرم تھا اور اولین اس کی چاہت تھا، اس کے ہاتھ بڑھائے اس کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتی تھی، پر جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی۔ تم شاید میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہو۔ اس کا انداز بدلا تھا، انتہائی نرم انداز میں کہتے اس نے انا کے ہاتھ تھامے ہوئے ہولے سے اپنے لبوں سے لگائے تھے اور اس کا لمس رگے جام میں سکون بن کے اترا۔ لب اس پر شکن حادثے کے باوجود بھی مسکرا اٹھے تھے، سر خود بخود نفی میں ہلا تھا۔ میں کچھ دنوں کے لیے ان سب سے دور جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ انا دین حد درجہ یارانہ تھا، بلا کا مان پر انداز تھا اور اس کے دل پرزور انداز میں دھڑکا تھا۔ بلا اس انداز پہ انکار کی گنجائش تھی اور اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرے سر میں درد ہے، کیا تم دبا دو گی؟ وہ باتوں پہ مائل نظر آیا تھا، نوازشات مانگ رہا تھا، جبکہ انا تو وہ صرف اسے ہی سننا چاہتی تھی۔ اسبات میں سر ہلا دیا تو دلہام نے اس کے برابر میں تکیہ سیٹ کرتے سر ٹکایا، جبکہ کروٹ کے بل لیٹتے رخ اس کی جانب کیا تھا۔ دلہام نے اس کے مومی ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے گویا مسیحائی کا لمس چاہا تھا۔ اس کی آنکھیں موند لی۔ انا میکانیکی انداز میں اس کا سر دبانے لگی تھی، دماغ میں اس کے پرسکون انداز کو دیکھتے ہوئے بنجا سا برپتا، جانے کیوں اس کے انداز ڈرا رہے تھے اور ابہام میں مبتلا کرنے لگے تھے، اور اس نے دلہام بخت کو اتنا بے چین اور اتنا پرسکون کبھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ دلہام پرسکون نیند سو رہا ہے۔ انا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی اور اس کے جھکے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھی۔ شاید یہ بھی مسیحائی کا انداز تھا یا شریک غم ہونے کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر اس کے مردہ چہرے پر دیکھتے ہوئے بیک گراؤنڈ ٹیک لگا گئی تھی۔ اب تو نفرت کی وجہ سے ختم ہو چلی تھی، اب تو دلہام کے وجود سے وہ نظریں چرا سکتی تھی، جسے دل و دماغ کا رشتہ روح کا رشتہ بھی تھا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، کچھ نہیں جانتی کہ وہ کہاں۔ کال پہ بات کرتی رمز کی سانسیں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتی اٹکی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑی تھی اور کس کے سامنے؟ بھائی، وہ میں کب سے آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا تھا بیٹا، وہ پرسکون سے انداز میں بولا تو رمز کو گونا گو احساس کا ہوا کہ اسے کچھ نہیں سنا تھا۔ جی بھائی، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجانی چاہی۔ بابا جان اور بی جان کی خواہش ہے کہ پریحان کے فرض کے بعد آپ کو بھی اچھے ہاتھوں سونپیں، جس کے لیے ہم سب کافی وقت سے اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہی کہ سلسلہ کچھ آگے بڑھ سکا۔ دلہام بخت نے اپنی بات پہ وقفہ لیا اور رمز کی سانسیں بھی اٹکی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا سمجھنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں شاید یہ سب اتنی جلدی قبول کرنا مشکل ہو، لیکن اسی ہفتے تمہارا نکاح ہے میرے دوست کے ساتھ۔ ماما کی وجہ سے یہ انتہائی سادگی سے کیا جائے گا۔ امید ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس چیز کا انتظار میں کافی عرصے سے کروا رہا ہوں۔ بنا اس کے پسینہ پسینہ ہوتے چہرے پہ نظریں کیے وہ سرد انداز میں بولا تھا، جبکہ رمز کی ریڑھ کی ہڈی تک ایک شدید لہر دوڑی تھی۔ وہ نظریں چکائے دلہام بخت کے جوتوں پہ نگاہ جمائے ٹھہری تھی۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ دلہام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے رمز کا سر بے ساختہ ہی نفی میں ہلایا تھا۔ ہوں گڈ، پریحان اور درید کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دینا۔ دلہام کی بات پر اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہوئی تھی، اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا ان حوالوں سے۔ وہ بھائی پریحان اور درید تو ہاں، شاید وہ لوگ نہیں آ سکیں گے، سیلاب ہے۔ درید کا بھی طبی شاید ماما کے بارے میں جان نہیں سکیں گے وہ لوگ۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ پریحان سے تو تم رابطے میں تھی نا؟ رمز میں لپی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے عارضی رابطے کے بارے میں بتایا تو وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ رمز اس پر تو کوئی ناگہانی آفت آئی تھی۔ وہ بیڈ پر دراز ہوئی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید دلہام کو پریحان اور درید کا ایڈریس معلوم ہوگا، لیکن اس پہ تو اچانک نکاح کا فیصلہ۔ بھلا وہ کیسے نکاح پہ نکاح کر سکتی ہے؟ اور حقیقت وہ بتانا تو مشکل امر تھا۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ دلہام بخت کے فیصلے کے پیچھے سے ہٹنا تو کبھی گھر والوں کو نہیں آیا، تو یقیناً اس کے فیصلے میں سب ساتھ تھے۔